बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, आप लोगों की खिदमत में बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा के मुताल्लिक़ मुख्तसर बयान करना मकसूद है। काफ़ी सारे नौजवानों ने इस पर तवज्जो दिलाई थी कि मस्जिद अक़सा के मुताल्लिक़ कुछ कारगुजारी पेश की जाए। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। पाक है वो ज़ात जो तमाम ऐबों से पाक है। ले गए अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, जिसके इर्द गिर्द में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें रखी है। ये बरकतें क्या है? असल में मुल्क शाम जो है ये एक बहुत बड़ा मुल्क था। पहली आलमी जंग के बाद ये चार छोटे छोटे मुल्कों में जो है तकसीम हो गया। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है, जिसको सूरिया कहा जाता है, जिसको आजकल सीरिया कहते हैं, वो एक हिस्सा अलग कर दिया गया। दूसरा उर्दून है, जिसको आजकल जॉर्डन कहा जाता है। और एक जो है लिबनान है, जिसको बैरूत कहा जाता है। और एक फ़लस्तीन का इलाक़ा है, जिसको आजकल पैलेस्टाइन कहा जाता है। ये चारों छोटे छोटे मुल्क जो है ये सब के सब मुल्क शाम था। और इसी के मुतालिक कुरान करीम ने जो है उसके फ़ज़ाइल को बयान किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो फरमाया, अल्लज़ी बारकना हौला, कि हमने उसके अतराफ़ में जो है बरकतें रखी है। ज़ाहिरी बरकतें ये हैं कि वहाँ सरज़ब्ज़ व शादाबी है और काफ़ी हरियाली है, नदी नाले हैं। इसी तरीके से वहाँ पर जैतून के बागात हैं। और मानवी और रूहानी तौर पर वहाँ जो है अल्लाह ने बरकत ये रखी है कि काफ़ी सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो यहाँ अपना मस्कन बनाया था, यहाँ पर वो ठहरे थे, रुके थे। और काफ़ी सारे नबियों की यहाँ पर विलादत बामसऊद हुई, वहाँ पर पैदा हुए। और इसी तरीके से बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आज भी वहाँ मदफून है, दफन हुए हैं। और इनके जसद अतहर वहाँ उसकी मिट्टी में है, जिसमें ख़ास तौर पर ज़िक्र मिलता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन की तरफ जो है हिजरत फरमाई थी। और जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यहीं पर पैदाइश हुई। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और परपोते हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यहीं पर पैदा हुए। इसी तरीके से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी यहाँ मस्कन रहा है, ठहरना और रुकना हुआ है। और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यहाँ हुकूमत रही है। ये वो बरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने मुल्क शाम को अता फ़रमाई थी। फिर आगे हदीस शरीफ में ये बात भी मिलती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात इरशाद फरमाई कि मुझे दुनिया के तमाम शहरों में जो है मुल्क शाम का ख़ित्ता जो है मेरा पसंदीदा ख़ित्ता है। ठीक इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात भी इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। या अल्लाह मुल्क शाम के लिए बरकत अता फ़रमा, यमन वालों के लिए बरकत अता फ़रमा। ये मुल्क शाम की फ़जीलत है। ठीक इसी तरीके से आगे ये बात भी है कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना तय्यबा के बाद मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और मुक़द्दस कोई जगह है तो वो है फ़लस्तीन की ये बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा की जगह। बतलाया जाता है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, जिसमें वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त करते हैं कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद हराम। उसके बाद दरियाफ़्त करते हैं कि उसके बाद कौन सी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद अक़सा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु
پھر دریافت کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک روایت جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جس میں وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ حشر و نشر جو ہیں اسی زمین میں واقع ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرتے ہیں ان کو ایک روایت کے مطابق 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ان کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے بھی جو ہے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے مکانات مسجد اقصیٰ کے قریب اس طرح ہے کہ ان کو اپنے گھر سے مسجد اقصیٰ نظر آتی ہے، وہ ان کے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ بہرحال میں اپنے تمام سامعین کرام سے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کی فضیلت مختصر بیان ہوئی، اس کے بعد ہم یہ بات سمجھ لیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ یعنی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ بیت المقدس ایک الگ چیز ہے، مسجد اقصیٰ الگ ہے۔ بیت المقدس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور القدس بھی کہتے ہیں۔ فلسطین کے اندر ایک باؤنڈری نما، کمپاؤنڈ نما 36 ایکڑ میں پھیلا ہوا ایک مستقل شہر ہے جس کو بیت المقدس اور بیت المقدس اور القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر جو ہے مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہو جاتا ہے کہ وہ گولڈن گنبد والی جو مسجد نظر آتی ہے اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد اقصیٰ اصل میں جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور قد آدم تک وہ پہنچی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کے جانشین، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے جس مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا گیا وہ اصل میں بیسمنٹ میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ تقریباً ایک ساتھ 7,000 مصلی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ محراب موجود ہے جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہاں پر وہ گہوارہ وہ موجود ہے، گہوارہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور انہوں نے 3 دن ان کے پیدا ہونے کے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گویائی عطا فرمائی تھی۔ یہی مسجد اقصیٰ کے قریب جو گولڈن نما مسجد نظر آتی ہے جس کو لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ مسجد قبۃ الزخرا ہے۔ یہ مسجد قبۃ الزخرا کے فضائل بے شمار ہے، لیکن اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چٹان پر کھڑے ہو کر معراج کا سفر کیا تھا وہ چٹان قبۃ الزخرا والی جو مسجد ہے اس کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک یہیں پر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے بے شمار صحابہ جنہوں نے اس کو فتح کرنے کے لیے اس زمانے کے اندر جو ہیں جہاد کیا تھا، ان کے بھی وہاں پر قبریں موجود ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کے فضائل ہے۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی جو قبول ہو گئی۔ تو بتلایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ جو یہاں مسجد اقصیٰ میں جو آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے 5 دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی دعا یہ مانگی کہ جو اس مسجد کے اندر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خطروں سے حفاظت فرما۔ دوسری دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی کہ جو بیمار اس میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرما، اور اسی طریقے سے جو فقیر اس میں داخل ہو
اس کو مالداری عطا فرما، اور جو مسجد اقصیٰ کے اندر جتنی دیر تک رہے اللہ کی خصوصی نظر عنایت اس پر رہے۔ یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی ایک مختصر سی فضیلت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ سے محبت نصیب فرمائے۔ مسجد اقصیٰ سے محبت کرنا، فلسطین کی زمین سے محبت کرنا، ملک شام کے خطوں سے محبت کرنا، یہ ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں یہ بات بھی بتلائی ہے، الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، کہ سنو، غور سے سنو کہ جب فتنے اٹھیں گے اس وقت جو ہے ایمان کی حفاظت ملک شام میں ہوگی۔ اور وہاں کے باشندوں کے بھی فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں کے باشندے جو ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اور حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں سرگرم رہیں گے۔ اسی لیے آج جو ہے اس علاقے کے اوپر جو ہے دشمنان اسلام کی نظر ہے، خاص طور پر یہودیوں کی نظر ہے، اور وہ اس مقدس زمین کو جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سرزمین ہے، اس زمین کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے حتی الامکان اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آج ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل کی رپورٹ کے مطابق ایک 7 دن کے بچے کا بھی شہید ہونا اخبار کے ذریعے اور خبروں کے ذریعے بات موصول ہوئی ہے کہ 7 دن کا بھی بچہ جو ہے کل شہید ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے قبلہ ثالث مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی کے بعد جو تیسری جو جگہ ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ۔ بتلایا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر جن 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنے کی مستقل اجازت دی ہے، اس میں ایک مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے جو مدینہ میں ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں ہے۔ ان 3 مسجدوں کے لیے اسپیشل اور مستقل طور پر بھی سفر کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اپنے سفر نامے میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکی زندگی کے اندر اور مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے تقریباً 13 سال تک جو ہے نمازوں کو اس طرح ادا کیا ہے کہ قبلے کا رخ جو ہے وہ مسجد کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا تھا اور اسی سمت میں مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینہ طیبہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو دونوں رخ جو ہے یعنی کعبۃ اللہ اور مسجد اقصیٰ مخالف سمت میں ہونے کی وجہ سے یہ بات ممکن نہ ہونے پائے، لیکن بہرحال پھر اللہ کی طرف سے حکم تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 ماہ جو ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا ہے، اور دوران نماز ایک مرتبہ وہی آئی کہ اب مسجد اقصیٰ سے رخ موڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں جس نماز کے دوران میں یہ جس جگہ کے اوپر وہی اتری تھی، اس لیے آج بھی وہ مسجد موجود ہے اور اس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو اور پورے ملک شام کو عطا فرمائے۔ آج ہمارا کام یہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بات ملتی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں، مودت میں اور ہمدردی میں ایک جسم کی طرح ہے، اور ان کی مثال ایک جسم کی ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں اور عضو میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس کو بخار تک آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر اگر کسی بھی خطے کے اندر کسی بھی جگہ اگر کوئی مسلمان پریشان حال نظر آ رہا ہے یا ان کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ اولین فریضہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ان کے حق میں خصوصی دعاؤں کا
اہتمام کرے, فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرے, اور اسی طرح تہجد میں نمازوں کا اہتمام کرے, انفرادی اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی جو ہے ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیبی مدد اور نصرت فرمائے. آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں, اور ان کے لیے جو ہو سکے دعاؤں کے ذریعے, یاسین شریف کے ذریعے, قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ان کے لیے مانگے, ان کے حق میں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مدد اور نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.